अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का पॉडकास्ट एक मैं बड़ा अजीबो गरीब किस्म का आपके सामने लेके आया हूँ, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और अगर आप ईमान वाले हैं और पक्के मुसलमान हैं, या आपको थोड़ा भी कोई आपका दिल नर्म है, तो आपको आज एहसास होगा कि हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो मैं आपका जो है वो टाइम ज़ाया किए बगैर अपने अल्लाह वाले लोग प्रोग्राम, अपने अल्लाह वाले लोग पॉडकास्ट से आपके लिए जो आज प्रोग्राम, जो आज बहस, जो आज मौजू लेके आया हूँ, वो है मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है। जब हम मर जाते हैं, दुनिया तो हम बड़े पहलवान बन के गुजारते हैं और हम जालिम होते हैं, बड़ा बड़ा कुछ करते हैं, अपने आप को बड़ी शय समझते हैं। लेकिन जब बंदा मर जाता है, उसके बाद असल होता क्या है, ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। क्या ये हमारा जो मर जाना है, ये एक ऐसा पोर्टल है जो हमें नई दुनिया में ले जाता है कि हम मर के हमारा जिस्म कब्र में गया और हम किसी नई दुनिया में चले गए, या उस आलम में ले जाता है कि जहाँ पे हमें जो है वो कुछ वेट करना होता है क़यामत तक का। आज के प्रोग्राम में जो हम देखेंगे वो ये है कि हमें क्या कब्र में दोबारा जिंदा किया जाएगा। जब मुनकर और नकीर आएंगे और वो हमारे से सवाल करेंगे, तो हमें दोबारा हमारी रूह कब्र में आएगी और हम जिंदा होंगे और एक दफ़ा फिर जो है वो हमारे से वहाँ पे इब्तदाई सवालात मुनकर और नकीर करेंगे, या ये रूह हमारी चली जाएगी और जो है ये रूह का जिस्म के साथ जो है वो ताल्लुक क़यामत तक रहेगा या ना रहेगा, या बिल्कुल मुनक़ता हो जाएगा, या हमें कब्र में ही अज़ाब मिलना या जज़ा मिलनी, वो जन्नत और दोज़ख हमें कब्र में ही मिलनी शुरू हो जाएगी। या क्या मरने के बाद हमारी हालत जो है वो एक ऐसे हवालाती जैसी होगी कि जिसका केस अदालत में चल रहा होता है और वो अपनी सज़ा या जज़ा के लिए वो वेट कर रहा होता है और अपनी तारीखें जो है वो जाके वहाँ पे तरीक़ों पे पेश हो रहा होता है, उसकी पेशियाँ हो रही होती हैं। तो ये सारी सिचुएशंस देखने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कब्र क्या है। कब्र नाजरीन वो जगह है, जैसे आप सबको पता है कि जहाँ मरने के बाद हमारे जिस्म ने दफन होना है, जाके हमने लैंड करना है वहाँ पे, और वो क़यामत तक फिर हमारा वहीं पे मकाम रहना है, जब तक क़यामत नहीं आनी जिस्म आपका वहाँ पे रहना है। और वहाँ पे कब्र में जैसे कहते हैं जी मुनकर नकीर आएंगे और मुनकर नकीर आके आपसे सवालात करेंगे और मुनकर नकीर के सवालात का फिर जवाब देना होगा, और कब्र को ही जन्नत का बाग या उसे दोज़ख का गड़ा बना दिया जाएगा। दूसरी तरफ एक आलम बरज़ुख है। ये आलम बरज़ुख जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन। आलम बरज़ुख को समझने के लिए वाकई अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में कहा है ना कि अकल वालों के लिए निशानियां हैं, या समझदार जो है वो सोचे इस चीज़ को। तो आलम बरज़ुख अल्लाह ताला ने मरने के बाद एक ऐसा मकाम रखा है जहाँ रूह हमारी जो है वो जैसे जिस्म से अलग होती है, तो वो जिस्म हमारा कब्र में चला जाता है, रूह हमारी आलम बरज़ख में चली जाती है। और आलम बरज़ख में और रूहें भी हैं, और आलम बरज़ख के भी दर्जात हैं। जो अच्छी रूह होगी वो आला दर्जे में रहेगी, जो उसके बाद वाली दरमियाने लोग रूह होगी वो दरमियान वालों में रहेगी, और जो बुरी रूहें होंगी वो पस्त वाले हिस्से में रहेंगी। लेकिन रूह तो नाजरीन जो है वो तो पाक है, रूह का तो कोई कसूर नहीं है, फौज तो सारा जिस्म और नफ्स करते हैं। फिर रूह को दर्जात में क्यों रखा जाता है, ये सारी चीजें आइए कुरान पाक में, क्योंकि हर मसले का हल मैंने जो मसला देखा है जिंदगी में, मैंने कुरान पाक में ढूंढा है, तो मुझे छोटी सी बात का भी मसला मिल गया। यानी हर मसला इस कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमारे लिए बयान करके भेजा है। तो आज हम कुरान पाक में देखते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो है ज़ुख, मौत के बाद के मंजर और कब्र और ये जो रूह है इनका ताल्लुक और जो क्वेश्चन होने हैं, इनमें अल्लाह ताला क्या कहते हैं। जो सबसे पहली मैं आपके सामने सूरत रखना जा रहा हूँ वो है सूरत ज़ुमर। इसकी आयत 42। मेरे पास कुरान पाक खुला हुआ है, मैं आपके लिए इसका तर्जुमा पढ़ देता हूँ। सूरत ज़ुमर आयत 42, इसमें अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह जानों को वफात देता है इनकी मौत के वक्त। यानी जब हम मरते हैं तो अल्लाह ताला हमें उस वक्त वफात देते हैं, और जो ना मरे इन्हें इनके सोते में फिर जिस पर मौत का हुक्म फरमा दिया इसे रोक रखता है और दूसरी एक मियाद मुकर्रर तक छोड़ देता है। अब नाजरीन ये जो
اللہ تعالیٰ کی آیت ہے یہ، یعنی موت کے وقت پہ بندے کے ساتھ کیا بیتتی ہے، یہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بتایا ہے کہ جب انسان کی میں موت کرتا ہوں، میں اس کی روح نکال لیتا ہوں، میں اس کو ایک عالم برزخ میں روک رکھتا ہوں، اور اس عالم میں تب تک وہ رکی رہتی ہے جب تک کہ میں وہ مقررہ دن تک اسے چھوڑ نہیں دیتا۔ لیکن یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں پہ کہ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں۔ اب اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سسپینس ڈال دیا ہے، اور اسی آیت میں ہی ہمارے سارے سوالوں کا جواب ہے، اور اسی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی جو سوچنے والے ہیں وہ اس آیت کو غور غور سے پڑھیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے۔ اب اس آیت کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ یہ ہے اللہ یتوفل انفسا حین موتہا واللاتی لم تمت فی منامہا۔ اب یہ جو ہے نا واللاتی لم تمت فی منامہا، اس میں اللہ تعالیٰ نے سوچنے والوں کے لیے رکھ دیا ہے کہ آپ اس کو سوچیں کہ یہ کیا ہے۔ لیکن یہ ایسی آیت ہے، اب ہمارے ہاں ترجمے ایسے ہیں ان کے کہ وہ لوگ اس سے آرام سے گزر جاتے ہیں، اور اگلی پچھلی جو صرف سمجھ آتی ہے کہ موت جب آتی ہے تو اس وقت روحوں کو قبض کر لیا جاتا ہے، اور ان کو ایسی میعاد تک رکھا جاتا ہے کہ جب قیامت آئے، اور قیامت کے وقت جو میعاد مقررہ پر پھر ان کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اس آیت کو کسی نے غور سے پڑھا ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہا ہے، ناظرین غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب میں آپ کو مارتا ہوں، جب آپ پہ موت آتی ہے، میں آپ کی روح قبض کر لیتا ہوں، لیکن یہ جو لم تمت فی منامہا، اس میں اور جو نہ مرے انہیں ان کے سوتے میں۔ اصل ہوتا یہ ہے، انسان کی موت آتی ہے، انسان مرتا ہے، تو روح کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے نکالتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ انسان کا جو جسم ہے وہ سوتے کی حالت میں رہتا ہے۔ روح نکل جاتی ہے، جب روح انسان کی نکل جاتی ہے جسم سے، وہ اللہ کے عالم برزخ میں چلے گی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ہے عالم برزخ میں جب آ جاتی ہیں، وہ میں آگے سورۃ مومنون میں آپ کو چل کے بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جب آ جاتی ہیں وہ پھر ادھر ہی رہتے، پھر یہ نہیں ہے کہ، اور وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کے کو ریکویسٹ کرتی ہیں روحیں کہ یا اللہ ہمیں تو اب پتہ چلا، ہمیں ایک دفعہ جانے دے، اور ہم اب جو ہے وہ جا کے اچھے کام کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ان کے پیچھے ایک پردہ آ جاتا، اس پردے کو توڑ کے وہ دوبارہ دنیا پہ نہیں آ سکتا۔ جاریہ کوئی خیرات یا ان کے نام پہ کوئی پڑھائی، یا ان کی اولاد جو ہے ان کے لیے کوئی دعا کرتی ہے، تو وہ صرف ان کو پہنچتی ہے۔ یہی دنیا کے ساتھ ان کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، اس کے علاوہ دنیا سے روحوں کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ ہم جو ڈراموں میں فلموں میں دیکھتے ہیں کہ وہ روح آ گئی اور اس نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ روح نہیں ہوتی، وہ انسان کا ہم ذات ہوتا ہے جو جنوں کی صورت میں ہوتا ہے، وہ ایسی وہ کرتا ہے۔ روح ایک دفعہ چلی جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ ایسا برزخ میں پردہ ڈال دیتا ہے اس کے کہ وہ واپس نہیں آتی۔ اب قبر میں کیا ہوتا ہے؟ قبر میں ناظرین جب ہمارا حساب کتاب ہوتا ہے اور وہ منکر نکیر آتے ہیں، اب منکر نکیر کے بارے میں یا اس کے بارے میں جو ہے وہ قرآن پاک اس کی کوئی وضاحت نہیں کرتا۔ یہ صرف حضرت عائشہ مروی ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مردے کو دفن کرتے ہیں اور اس کو لوگ جب مٹی ڈال کے چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کے قدموں کی آواز آتی ہے انہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو اسی وقت پھر منکر نکیر آ جاتے ہیں، اور وہ آ کے اس سے 3 سوال کرتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کیا ہے، اور اس میں ایک سوال اور ہے ان کا کہ تمہارا کیا دین کیا ہے تمہارا، اور تمہارا نبی کیا ہے، اور تمہارا اللہ کون ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ اب یہ جو چیز ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس آیت کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ جب لوگ دفنا کے بندے کو، مردے کو، وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اس کو قدموں کی آواز آتی ہے باقاعدہ، مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے روح نکالنی ہوتی ہے، بندے کو نیند کی حالت میں رکھا ہوتا ہے۔ جو مردہ ہوتا ہے اس کو سب پتہ چل رہا ہوتا ہے، جیسے آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی گزرے، کوئی لائٹ جلا دے، کوئی قدموں کی آواز آئے، کوئی بول رہا ہو، تو آپ کو جیسے پتہ چل رہا ہوتا ہے، اتنا ہی یہی حالت ہوتی ہے اس وقت مردے کی کہ وہ سوئے ہوئے حالت میں ہوتا ہے، جیسے یہ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا، اور نہ مرے انہیں ان کے سوتے۔ تو وہ اس حالت میں جب ہوتا ہے، ابھی وہ نیم مردہ جو ہے وہ سوتے کی حالت میں جب ہوتا ہے تو وہاں پہ منکر نکیر آتے ہیں، اور وہ منکر نکیر اس سے یہ سوال کر کے، اس وقت وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ منکر نکیر یا فرشتوں سے وہ اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ انسانوں کا بھی اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے، جیسے قدموں کی آواز اگر وہ سنتا ہے تو اسے فرشتے نظر آتے ہیں، وہ فرشتوں اس سے جو آ کے سوال کرتے ہیں ان کے وہ جواب وہاں پہ دیتا ہے۔ اور یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں، یہ اللہ کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں، یہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں بندے سے، سب سے پہلے تو پوچھتے تمہارا رب کون ہے، تمہارا یعنی اس کا دین کے بارے میں پتہ کرتے ہیں۔ اگر تو وہ مسلمان ہوگا
تو پھر اس کا حساب کتاب شروع ہوگا، اور اگر وہ ہندو ہوگا، بت پرست ہوگا، تو اس کو پھر وہ سیدھا اٹھائیں گے، وہ تو پھر گیا، اس کے آگے انویسٹیگیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے لیے ایک شرک ہی کافی ہے، بت پرستی کافی ہے۔ لیکن جو مسلمان ہوگا وہ کیونکہ اس نے اپنے اعمال کیے ہوں گے دنیا میں، تو پھر اس کے اعمال جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے کہ اس کے کیا ہے، یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ چل کے کہتے ہیں، اور یہ ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد میں سٹوری آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر میں آیتیں اس کی پروو کرتا ہوں اس سے۔ جب یہ انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو ان مردوں کو جو ہے وہ بار بار پیش کیا جاتا ہے، بار بار پیش کیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ جو گندے ہوتے ہیں، جنہوں نے گندے کام کیے ہوتے ہیں، جو غلط لوگ ہوتے ہیں، ان کو بار بار جب وہ پیش کیا جاتا ہے تو آگ کے اوپر کھڑا کیا جاتا ہے، اور وہ آگے میں بتاتا ہوں آپ کو آگے چل کے۔ اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ جنت کے باغات دکھائے جاتے ہیں۔ اس پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ بھی میں جب حدیث سے بتاتا ہوں تو آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ تو ناظرین، اس کے بعد آپ کو میرے خیال میں کچھ سمجھ آ رہی ہے، اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سورۃ طور کی آیت ہے 47۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے، مگر ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ یہ جو عذاب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ قبر کے عذاب کے بارے میں ہے، کہ بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے، یعنی قیامت کے دن سے پہلے ایک عذاب ہے، مگر ان میں اکثر کو خبر نہیں، یعنی وہ یہ جانتے نہیں ہیں لوگ کہ ان میں جو ہے وہ ان کو عذاب آنا ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت 21 ہے ناظرین، اور ضرور ہم انہیں چکھائیں گے کچھ نزدیک کے عذاب، اس بڑے عذاب سے پہلے جسے دیکھنے والا امید کرے کہ ابھی باز آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بڑا عذاب جو ان کو دینا ہے، جو گنہگار لوگ ہوں گے ان کا عذاب جو ہے وہ قبر میں سٹارٹ ہو جائے، اور جو کافر ہوں گے ان کا عذاب بھی فوراً سٹارٹ ہو جائے گا ادھر سے۔ ان کا تو آگے حساب کتاب کا سسٹم ہی کوئی نہیں نا، کیونکہ وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ تو بت پرست ہیں، وہ تو شرک کرتے ہیں۔ ان کا ایک ہی جرم جو ہے وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے ہیں، وہ کلمہ اللہ کا نہیں پڑھتے ہیں، تو ان کا ایک ہی جرم کافی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ضرور انہیں ایک عذاب جو ہے وہ چکھائیں گے، اور یہ عذاب جو ہوگا یہ ان کے بڑے عذاب جو قیامت والے دن ان کا ہونا ہے، اس دن کے یہ عذاب جو ہے نا، اس سے پہلے یہ عذاب اللہ تعالیٰ انہیں ایک چکھائے گا، اور یہ عذاب قبر کے بارے میں بتایا گیا۔ اس کے بعد ہے ناظرین احادیث پہ اگر ہم آئیں تو احادیث ہے یہ ایک جو میں نے آپ کو بتائی حضرت عائشہ سے، کہ وہ روح جو ہے وہ جب اس کو دفناتے ہیں تو قدموں کی آواز آتی ہے، اور پھر جو ہے وہ آ جاتے ہیں فرشتے، اور منکر نکیر آ کے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا اللہ کون ہے۔ اور پھر ایک ترمذی کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دکھانا شروع کر دے گا، مل نہیں جائے گی، ملے گی حساب کتاب کے بعد، قیامت کے بعد ہی، لیکن اللہ تعالیٰ وہ دکھانا شروع کر دے گا روح کو، عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ روح کو دکھانا شروع کر دے گا کہ یہ جنت میں تمہارا مقام ہے، اور اگر جہنم والا ہوگا تو وہ جہنم والا گڑھا بھی اس کو دکھایا جائے گا۔ پھر اس پہ ناظرین یہ جو قبر میں فرشتے آ جاتے ہیں، ہمارے یہ جو مفسرین ہیں ان کا نقطہ جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک مفسر یہ ہے ابن کثیر، جنہوں نے قرآن پاک کی پہلی تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے۔ ابن کثیر کہتا ہے کہ روح جو ہے موت کے بعد برزخ میں چلی جاتی ہے، لیکن قبر کے سوال کے لیے اسے عارضی طور پر جسم یا قبر کے ماحول سے جوڑا جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ تو عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، لیکن اسے جوڑا جاتا ہے۔ یہ ابن کثیر نے حالانکہ یہ تفسیر لکھی ہے، تو آیت میں نے پہلے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نیم سلیپ کی صورت میں بندے کو رکھتا ہے، روح نکل جاتی ہے، اس کے بعد تک اس کا اثر رہتا ہے، اور نیم سلیپ، اور اس پہ سائیکالوجی بھی یہ کہتی ہے، سائیکالوجی اور سائنس نے جو اس پہ نکالا ہے ریسرچ، وہ یہ نکالی ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ 72 آورز تک زندہ رہتا ہے مرنے کے بعد۔ روح نکل جاتی ہے لیکن مائنڈ بندے کا جو ہے وہ 72 آورز تک زندہ رہتا ہے، لیکن کیونکہ روح نہیں ہوتی اس لیے انسان جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا، اور لہٰذا جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس وقت اس کو جو ہے وہ سارا پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتا دیا ہے اپنا سورۃ زمر میں کہ وہ نیند کی حالت میں بندہ ہوتا ہے جب وہ اس کو قبر میں جاتا ہے، اور وہ فرشتوں کے سوالوں کے وہاں سے جواب دیتا ہے۔ تو ابن کثیر کا میں نے ناظرین آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد امام غزالی ہیں،
یہ اپنی ان کی کتاب احیاء علوم الدین میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ روح کا جسم سے تعلق مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ برزخ میں ایک خاص رابطہ باقی رہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا رابطہ کٹ گیا، میں نے اس کے پیچھے ایک پردہ لگا دیا، تو پھر یہ رابطہ رہنا جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ سچویشن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی ہے کہ انسان جو ہے وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے وہ فرشتوں کا جواب دیتا ہے۔ اور جو سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ دماغ جو ہے وہ 72 آورز تک جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی زندہ رہتا ہے۔ تو وہ 72 آورز میں فوراً چونکہ فرشتے آ جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دماغ مر جائے، وہ جواب دینا بند کر دے یا وہ نیم حالت اس کی ختم ہو جائے، لیکن روح جب اوپر چلی جاتی ہے پھر وہ واپس نہیں آتی۔ تو اس سے ناظرین جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ قبر میں چلا جاتا ہے، روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ عالم برزخ وہ عالم اللہ تعالیٰ کا جہاں اللہ تعالیٰ روحوں کو ایز اے حوالاتی ان کے کیس ڈیسیژن تک ان کو وہاں پہ رکھے گا، اور جسم کو جو ہے وہ زمین میں جدھر ہم دفنائیں گے وہ وہاں پہ رہے گا۔ روح کے پیچھے ایک برزخ کا پردہ آ جاتا ہے جب وہ یہاں سے چلی جاتی ہے، اس پردے سے بالکل دنیا کے ساتھ اس کی ڈسکنیکشن ہو جاتی ہے۔ وہ دنیا پہ روحیں جو ہے وہ ان کا رابطہ نہیں رہتا، صرف ان کو وہ پہنچتی ہیں جو آپ کوئی نیازیں کرتے ہیں یا ان کے لیے دعا کرتے ہیں یا ان پہ جو ہے کوئی پڑھائی کرتے ہیں، تو وہ صرف ان کو پہنچتی ہے، صرف ایک یہ رابطہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ روح کا دنیا پہ بالکل رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور قبر میں جو منکر نکیر آتے ہیں اور وہ آ کے یہ سوال کرتے ہیں تو سائنٹیفکلی دماغ جاگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اس کا جو ہے وہ نیند کی حالت میں جو اس کو ہم رکھتے ہیں روح کے بعد، روح قبض کرنے کے بعد۔ تو اس سارے کا جو فائنل جو رزلٹ ہے، جو اس کا نتیجہ ہے، وہ سورۃ مومنون میں ہے۔ میں آخر میں سورۃ مومنون آپ لوگوں کے لیے اس کا ترجمہ کر کے اور میں آپ کو جو ہے اس کا پورا ایک رزلٹ دیتا ہوں، کیونکہ سورۃ مومنون میں 99 سے لے کے 114 تک یہ میں ذرا آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں سارا کچھ آپ کو کھل کے سامنے آ جائے گا کہ اصل میں حقیقت کیا ہے اور یہ ہوتا کیا ہے۔ اب یہ آیت 99 سورۃ المومنون کی میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے، اب یہ موت سے سٹارٹ ہو گیا، موت آئے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس پھیر دے، شاید اب میں کچھ بلائی کماؤں اس میں جو جوڑ آیا ہوں۔ تو جب یہ روحیں اوپر جاتی ہیں عالم برزخ میں تو اللہ تعالیٰ کو جا کے کہتی ہیں کہ اے اللہ ہمیں تھوڑی مہلت اور دے دے، ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دے، تو اب ہم جب جائیں گی تو ہم بالکل نیک کام کریں گی اور جو ہم چھوڑ آئے ہیں اس میں سے ہم اچھے کمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حشت یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے یہ تو وہ بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے، اور ان کے آگے ایک برزخ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ جو روحیں آتی ہیں اوپر میرے پاس، ان کے آگے ایک برزخ ہے، اس دن تک جس دن یہ اٹھائے جائیں گے تب تک وہ روح دوبارہ اس میں جسم میں یا زمین کے اوپر اس کا کنیکشن نہیں ہے۔ وہ عالم برزخ میں ایک حوالاتی کی زندگی ہے اس کی، اور حوالاتی کی طرح وہ ایک ٹائپ کی وہ اللہ تعالیٰ کی آپ جیل کہہ لیں یا اللہ تعالیٰ کا ایک ٹھکانہ کہہ لیں، جس میں وہ روح وہاں پہ رہے گی اور جسم جو ہے وہ زمین پہ رہے گا۔ قیامت والے دن پھر جسموں کو اٹھایا جائے گا سور پھونکنے کے بعد، جب اللہ تعالیٰ کا تخت لگے گا اور جب حساب کتاب ہوگے تو پھر وہ روح دوبارہ سے ڈالی جائے گی اور جسم وہ پھر اللہ تعالیٰ کے پیش کیے جائیں گے۔ اب یہ میں آگے پڑھتا ہوں۔ اچھا یہ ہے جی کہ اور ان کے آگے ایک برزخ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے، یعنی قبر میں روح نہیں آئے گی، قبر میں وہی دماغ جاگے گا 72 گھنٹے کے لیے۔ سائنٹیفکلی سائنس نے ثابت کیا ہے، اور سائنس نے بھی وہی ثابت کیا جو اللہ تعالیٰ کی آیت ہے سورۃ زمر میں کہ میں جو جب روح قبضہ کر لیتا ہوں تو روحوں کو برزخ میں رکھتا ہوں، اور جو آپ کو نیند کی حالت میں قبر میں جانا پڑتا ہے، تو بندے کو سارا اس وقت پتہ ہوتا ہے۔ تو جب سور پھونکا جائے گا نہ ان میں رشتے رہیں گے
اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھے۔ تو جن کی تولے یعنی جو ان کی نیکیاں اور بدیاں، اللہ تعالیٰ ترازو لگائے گا نا اس کے اوپر جب نیکی بدیاں وہ کرے گی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کی تولے بھاری ہو لی وہی مراد کو پہنچے، اور جن کی تولے ہلکی پڑی وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالی، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ یعنی عالم برزخ کے بعد اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا، نہ تو ان میں رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھے۔ یعنی اس وقت جب یہ سور پھونکا جائے گا تو یہ سب کچھ، کوئی رشتے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو جن کی تولے بھاری ہو لی وہی مراد کو پہنچے، اور جن کی تولے ہلکی پڑی وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالی، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ آگ لپٹ مارے گی اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے، اور تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے جو میں کام آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں، میں آیتیں پڑھ کے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، قرآن پاک سامنے پڑا ہے۔ اس کا ترجمہ اس لیے میں پڑھتا ہوں کہ عربی میں پڑھوں تو پھر وہ اس کو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، اور پھر میں عربی پڑھوں پھر اس کا ترجمہ پڑھوں تو یہ پوڈ کاسٹ لمبا ہو جائے گا۔ اس لیے میں ڈائریکٹ جو ہے وہ اردو پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ لوگ اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ پھر اگلے جہان جو آپ کے ساتھ ہوگا، جو عذاب آپ کو آئے گا، وہ آپ نے ہی بھوگنا، نہ آپ کے بچوں نے بھوگنا، نہ آپ کی بیوی نے، نہ ماں باپ نے۔ کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں؟ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ یعنی بہت سارے ایسے شرابی کبابی ہیں جو شام کو شراب پیتے ہیں اور بیٹھ کے پھر اللہ کی آیتوں کا مذاق بناتے ہیں، اور ہمارے بھی ایسے بدبخت لوگ ہیں، ہمارے یعنی بڑے بڑے لیول کے لوگ جو ہیں، ہمارے بڑے بڑے نالج والے سکولر لوگ ہمارے جو ہیں، وہ بھی یہ آیتوں کو جھوٹا شوٹا ادھر ادھر کر کے، ان کو گڑبڑ کر کے، ان کا ترجمہ غلط کر کے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بھی ہے کہ میری آیتیں آپ کو پہنچی اور آپ اس کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ کہیں گے ہم پر ہماری بدنیتی غالب آئی۔ اس وقت آپ لوگ کہیں گے ہم پر ہماری بدنیتی غالب آ گئی تھی، ہم بدنیت ہو گئے تھے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اس وقت مانیں گے، کہیں گے ہم گمراہ لوگ تھے۔ او بھائی ابھی ٹھیک ہو جاؤ، خدا کا واسطہ ہے، یہ زندگی بڑی فضول ہے، یہ تھوڑی سی ہے، یہ 60-70 سال کی عمر میں بندہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد اگلی لمبی زندگی ہے۔ کتنا ٹائم، جتنی زندگی ہم یہاں پہ جیتے ہیں اس سے زیادہ زندگی ہماری عالم برزخ میں ہے۔ وہ حوالاتی کے طور پہ، قیدی کے طور پہ ہم نے وہ زندگی جینی ہے، اور پھر اس قید سے نکل کے پھر ہم نے جانا، ہمارا حساب کتاب ہونا ہے۔ وہ ججمنٹ ڈے ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ جج ہوگا اور وہ فیصلہ سنائے گا، پھر جنت دوزخ اس وقت جا کے تقسیم ہوں گے۔ بہت بڑا پینڈا ہے، اور اگر آپ لوگ اچھے ہوں گے تو عالم برزخ میں بھی اچھے رہیں گے، اور قیامت کے دن بھی اچھے رہیں گے، اور دنیا میں بھی اچھے رہیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ہم لوگ کہتے ہیں اور ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم قرآن پڑھیں گے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم یہ نہیں کرتے۔ اور کیا کیسی لوگ ہو آپ؟ اگر اللہ کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کھانے پینے کے، روٹی کھانے کے لیے ٹائم ہے، اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ روٹی نہ کھاؤ، اللہ کی نماز پڑھو اے لوگو۔ اور ہم گمراہ لوگ تھے، اب رب ہم کو دوزخ سے نکال۔ اس وقت کہے گے ہم کو دوزخ سے نکال۔ پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں، پہلے دنیا پہ ظلم کر کے جا رہے ہیں، پھر کہیں گے ہم ظالم ہیں۔ اللہ ادھر بھی موقع دیتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ ظالم ہے، یہ باز نہیں آتا۔ رب فرمائے گا دھتکارے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسا ناراض ہوگا، اور کیا محبت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کہ مجھ سے بات نہ کرو۔ یار بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے۔ وہ ایک گروہ تھا اللہ تعالیٰ کا جو کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے انہیں ٹھٹھا بنا لیا۔ یہ جو میں آپ کے سامنے بولتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ اچھے راستے پہ چلیں، یہ دنیا عارضی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، اور آگے جو ہے وہ بہت لمبا پینڈا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ عارضی زندگی جو ختم ہو جانی ہے، قبر اور عالم برزخ سے پھر ہمارا سٹارٹ ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہا ہے کہ جب میرے ایسے لوگ، میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، نہ میں نیک بندہ ہوں، میں تو خود بڑا گنہگار آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخشے، میں نے بھی گناہ کیا زندگی میں، لیکن توبہ طائب ہو کے اگر بندہ پھر اللہ کے پاس چلا جائے تو اللہ تعالیٰ
اس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے انہیں ٹھٹھا بنا دیا، یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں میری یاد بھول گئے۔ یعنی انسانوں، اگر ایک انسان جیسے یہاں پہ ہمارے ہاں وہ ایک فرقہ فرقہ کھیلا جاتا ہے، کوئی ایک فرقے والا بیچارہ اچھی بات کر دیتا ہے، دوسرا اس کا مذاق بناتا ہے اور اس کو کہتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ بات تو یہ اللہ کی کر رہے ہیں، یار یہ اللہ کی آیت پڑھ رہا ہے، یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، یہ قرآن کی بات بتا رہا ہے، تو میں کم از کم اس کی اتنا ترجمہ ہی سن لوں جو یہ ترجمہ کر رہا ہے، چلو اس کی اگلی پچھلی جو اس نے کوئی اپنے پاس سے بات ملائی ہوگی میں وہ نہ سنوں۔ تو ناظرین، پوڈ کاسٹ لمبا ہو رہا ہے، میں اسے مکاتا ہوں۔ یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں میری یاد بھول گئے اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے۔ بے شک آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے۔ فرمایا تم زمین میں کتنا ٹھہرے، پھر یہ آ رہا ہے، یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت عارضی زندگی اللہ تعالیٰ اینڈ اس پہ کر رہا ہے کہ فرمایا، اللہ تعالیٰ پوچھتا ان سے تم زمین میں کتنا ٹھہرے ہو۔ جو بدبختو جو بات میں کر رہا ہوں کہ ناظرین یہ بہت کم زندگی ہے، اس کے بعد اگلی زندگی بہت لمبی ہے، تو اللہ ادھر ظلم کرتے ہیں یا ہم غلط کرتے ہیں اور اپنا قبر بھرتے ہیں، یا اگلا جہان ہمارا ہم گندی چیزیں آگے بھیجتے ہیں یا بدیاں آگے بھیجتے ہیں یا ظلم آگے بھیجتے ہیں، تو اپنی اولاد بچوں ان کے لیے کرنا یہ چھوڑ دے، کوئی کام نہیں آئے گا، یہ تو آپ کو قدموں کی آواز ہی آئے گی قبر میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں تم کتنا رہے، اتنے جو تم مذاق بناتے رہے ہو، میری یاد بھول گئے ہو، میری آیتیں پہنچتی تھی تمہارے تک، ان پہ تم کان نہیں دھرتے تھے، تو کتنا رہے ہو تم زمین میں، تو زمین میں کتنا ٹھہرے، برسوں کی گنتی سے، یعنی کتنے سال آپ رہے، یعنی جیسے ہم 64 ایئر 65 70، کچھ ہمارے لوگ پرانے ہیں اب تو نہیں رہ گئے، وہ 100 تک بھی چلے جاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے سالوں میں بتاؤ کہ کتنے سال تم دنیا پہ رہ کے آئے ہو، تو اس وقت ہم لوگ بولیں گے، بولے ہم ایک دن رہے یا دن کا کچھ حصہ، تو گننے والوں سے دریافت فرمایا تم نہ ٹھہرے مگر تھوڑا، اگر تمہیں علم ہوتا۔ میں ناظرین ادھر ہی ختم کرتا ہوں، آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں، پورے دنیا دار ہیں، لیکن دین کی طرف آئے، اصل جو ہے وہ قرآن کو پڑھا کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھا کریں، کسی کا بھی ترجمہ لے لیں، قرآن کو پڑھا کریں ناظرین، اسی میں فلاح ہے، اسی میں بچاؤ ہے، اور دنیا داری جو ہے یہ بہت ظالم چیز ہے، آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے بچے، اور یہ دنیا، اور سب سے بڑھ کر شیطان، یہ آپ کو دنیا میں اٹریکشن دیتا ہے، ادھر کھینچتا ہے، اس سے جان چھڑائیں اور اللہ کی طرف لگیں، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور اسی میں آپ کی یہ دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اور عالم برزخ بھی ہے۔ اب تک کے لیے اجازت، نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کے لیے نیا موضوع لے کے حاضر خدمت ہوگا، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔